बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नई दिल्ली में हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को अदालत में पेश कर दिया गया। वादी में सिक्योरिटी की गैर मामूली इंतजाम किए गए। हिंदुस्तान की अदालत ने टेरर फंडिंग केस में यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, कारकुनान की रैलियां धरने में शिरकत के लिए रवाना। कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए पकड़ धकड़ जारी। फैसलाबाद में मोटरवे M3 और 4 ट्रैफिक के लिए बंद। पीटीआई के कारकुन और पुलिस आमने सामने, शैलिंग का सिलसिला जारी। ठट्ठा में पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। जिले जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट होश मोहम्मद अब्बासी, मुस्तफा चांडियो समेत मुतअद्दिद गिरफ्तार नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सरगोदा में तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च, पुलिस के छापे जारी। पुलिस का पीटीआई MNA आमिर सुल्तान चीमा, मेंबर सूबाई असम्बली मुनीब सुल्तान चीमा की रहायशगाह पर छापा। आमिर सुल्तान चीमा स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज लाही के करीबी अजीज हैं। गोजरा में कप्तान की कॉल पर इस्लामाबाद मार्च के लिए पीटीआई रहनुमा उसामा हमजा, असद जमान चीमा, एहसन अहसान गुज्जर, खालिद बशीर, मियां तारिक महमूद पुलिस की तमाम रुकावटें अबूर करते हुए मुकाम की तरफ रवाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हकीकी आज़ाद मार्च कॉल के बाद मुल्क की तरह लाड़काना और बाकरानी में भी पुलिस क्रैकडाउन जारी। पीटीआई कारकुनान को हिरासा करने का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम गिरफ्तार अफराद के केसेस पर नजरसानी की हिदायत कर दी। जहलम में तहरीक इंसाफ का काफिला जादा से रवाना। काफिले में शरीक कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कार्रवाई। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस ने 1 दर्जन के करीब कारकुनान गिरफ्तार कर दिए। पहाड़ी में इंतजामिया ने MNA ताहिर इकबाल चौधरी का दफ्तर अवामी मरकज जिल कर दिया। पीटीआई के कारकुनान की बड़ी तादाद जेर जमीन रोपोश हो गई। जो कारकुन रोपोश नहीं हो सके, पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पीटीआई आज़ादी मार्च काफिला मर्दान से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। काफिला हजारों की तादाद में कारकुनान पर मुश्तमिल है। काफिला सूबाई इंटरचेंज के रास्ते से गुजर कर इस्लामाबाद पहुंचेगा। करमपुर में आज़ादी मार्च के सिलसिले में पुलिस के छापे। पीटीआई सदर समेत 5 सरगर्म वर्कर्स गिरफ्तार। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। सूबा बलोचिस्तान के जिला शरानी के करीब जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज PTNA और NDMA के साथ आग बुझाने में मशरूफ। पुटियाली जिला के पीटीआई सीनियर नायब सदर अवैस गुल को गिरफ्तार कर लिया गया। 20 पीटीआई रहनुमाओं कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। रावलपिंडी में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। माहिर नफ्सियात डॉक्टर असद मिन्हास और उनकी टीम ने मरीजों का मुआयना किया। मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें दीगर सहाफ़ती तंजीमों के कायदीन और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मौलाना राशिद महमूद सोमरू का कहना है कि सिंध की सियासी जमातें बल्दियाती एक्ट को मुस्तरद कर चुकी हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस बल्दियाती इंतखाबात गर्मियों के बाद होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सब इंस्पेक्टर सहर गुल की शहादत पर इजहार अफसोस। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दें। शहीद के बच्चों की तालीम और अहले खाना की कफालत यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर ठट्टा गजनफर अली कादरी की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम महकमों को मानसून के कब्ल तमाम तर ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। गफलत का मुजाहरा करने वाले अफसरान को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। थाना अहमदपुर के कांस्टेबल मोहम्मद अख्तर साघेरों अवकाशों और जराइम पेशा अफराद का सरपरस्त बन गए। वर्दी की आड़ में सादा लुक देहाती अफराद पर जुल्म सितम और तशद्दुद कराने लगा। पहाड़ी पुलिस की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद तारिक अजीज की सरबराही में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां जारी। कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने चोरी और डकैती करने वाले 1 करोड़ रुपए से जायद का माल मसरूका बरामद कर लिया। ऊज शरीफ में मोटरवे पुलिस मोबाइल एजुकेशन यूनिट का जूनियर सेकेंडरी स्कूल में तालिब इल्मों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही लेक्चर। तमाम तलबा को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की हिदायत। ठट्ठा मकली समेत साहली इलाकों गोड़ाबारी, खेतीबाड़ी, बंदर में कूद, साकरों में पानी का शदीद बहरान। इंसान और मवेशी पानी की बूंद बूंद को तरस कर रह गए। हारूनाबाद में 6ठी क्लास के तालिब इल्म की 9 सरबाजों ने जान ले ली। 9 सरबाज मोबाइल पर मैसेज के जरिए इनाम का लालच देकर बच्चे से पैसे हथियाना चाहते थे। वालिदा ने पैसे देने से इनकार कर दिया। ये फ्रॉड मैसेज है। 13 साल 6ठी क्लास का तालिब इल्म अशरफ ने वालिदा के पैसे ना देने पर खुदकुशी कर ली। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद असर शहजाद और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी हाजी खान जुनेजो की जानिब से डेरा मुराद जमाली शहर के माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हफ्तावार सफाई मुहिम का आगाज किया गया।
سرگودا میں ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال کے ڈاکٹرز، ہیلتھ سپورٹ اسٹاف اور نرسوں نے اپنے مطالبات کے حق میں دوسرے روز بھی ہڑتال جاری رکھی۔ ڈاکٹرز نے احتجاج کرتے ہوئے اسپتال میں خوب نعرے بازی کی۔ اور سرگودا پولیس ٹریننگ اسکول کے جانے والے اہلکاروں کی گاڑی کو حادثے کا معاملہ، 37 پولیس اہلکار زخمی، 3 شہید، 10 اہلکاروں کی حالت تشویشناک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ کراچی میں بے شمار پروجیکٹس کی کامیابی کے بعد الہدا ڈیولپرز پیش کر رہے ہیں الہدا ریزیڈنسیا، کوئٹہ کی پرائم لوکیشن پر ہنہ بائی پاس سے متصل، ایف سی کالونی کے بالمقابل اور وابڈا کالونی کے ساتھ ایک مکمل سیف اینڈ سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، الہدا ریزیڈنسیا، جس میں شامل 4، 5 اور 6 رومز کے سپر لگژری اپارٹمنٹس، بیسمنٹ پارکنگ کے ساتھ، اور 150 گز کے تیار بنگلوز بھی شامل کیے گئے ہیں۔ بہترین ماڈرن سٹائل ایلیویشن اور دور جدید کی تمام خوبیوں کے ساتھ یہ پروجیکٹ انشاءاللہ کوئٹہ شہر میں اپنی مثال آپ ہوگا۔ ویلکم بیک، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں، نئی دلی میں حریت رہنما یاسین ملک کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ وادی میں سیکیورٹی کی غیر معمولی انتظامات کیے گئے۔ ہندوستان کی عدالت نے ٹائلر فیڈنگ کیس میں یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ، کارکنان ریلی جو ہے وہ دھرنے میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئی۔ کارکنان کی گرفتاری کے لیے پکڑ دھکڑ جاری ہے۔ فیصل آباد میں موٹر وے M3 اور M4 ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی، جبکہ پی ٹی آئی کے کارکنان اور پولیس آمنے سامنے ہے۔ شیلنگ کا سلسلہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو آپس میں جو آنسو گیس ہے وہ بھی شدید کی جا رہی ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو G9 اور H9 میں احتجاج کرنے کی اجازت دی ہے، اور حکومت سے کہا ہے کہ ان کو جگہ فراہم کرے تاکہ وہاں وہ اپنا احتجاج کر سکیں اور جلسہ کر سکیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سیدھا سے یہ، جہاں سری نگر شاہراہ پہ یہ جانا چاہ رہے تھے، تو ماضی کے بعد سے یہ حکومت نے سبق سیکھا ہے کہ ماضی میں بھی حکومت کو جو تھی نواز شریف صاحب کی، تو جب یہ دھرنا دینے پہنچے تھے اسلام آباد، تو انہیں جلسہ کرنے کا کہا تھا، لیکن وہاں جا کے بیٹھ گئے تھے پھر، اور 126 دن بیٹھے رہے تھے۔ لہٰذا اس سے سبق سیکھتے ہوئے موجودہ حکومت نے ان کو اندر جانے نہیں دیا۔ اب سپریم کورٹ نے دوسری جگہ کا انتظام کرنے کو حکومت کو حکم دے دیا ہے، تو یہ حکومت کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں جگہ بنا دے اور ان کا جلسہ گاہ وہاں سج جائے۔ لیکن یہ 1، 2 اور 3 روزہ میچ تو ہو سکتا ہے کھلاڑیوں کا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا جو حالات بتا رہے ہیں۔ جی ہاں، حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ بہت سے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں، انہوں نے خود ہی گرفتاری بھی پیش کی ہے، بلکہ پولیس سے مکا کر کے اپنے آپ کو گرفتار کرا لیا تاکہ وہ اس لانگ مارچ سے محفوظ رہیں۔ اگر اس میں ذرہ بھر بھی صداقت ہے تو بڑی عجیب و غریب ہے بات، کہ اس کا مطلب یہ پھر عمران خان کو سوچنا پڑے گا۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ صوبائی وزیر، جو سینئر صوبائی وزیر ان کے تھے، محمود الرشید، ان کی جو ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی، وہ بڑی فکر انگیز ہے، کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے میرے گھر کا گھیراؤ کیا اور میں نے اسٹور میں چھپ کے 2 گھنٹے اپنا ٹائم پاس کیا اور بڑی مشکل سے پاس کیا۔ تو اگر اسٹور میں چھپ گئے صرف گرفتاری پر، تو پھر یہ سوچنا پڑے گا عمران خان کو کہ یہ لوگ گرفتار ہو کے جیل میں کیسے ٹائم گزاریں گے۔ لہٰذا یہ سوچنا پڑے گا ان کو کہ یہ کیا بات ہے، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عزت افزائی والی بات نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ پولیس نے میرے گھر کو گھیرا اور میں اسٹور میں گھس کے 2 گھنٹے بیٹھا رہا۔ تو اس قسم کے واقعات بہت سی جگہ ہوئے ہیں، لہٰذا یہ چیزیں کوئی اچھی نہیں ہیں۔ حکومت کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم نے اتنے لوگ گرفتار نہیں کیے جتنا پی ٹی آئی نے واویلا مچا کے اور یہ شور مچایا اور سوشل میڈیا پہ شور مچایا کہ بہت زیادہ ہماری گرفتاریاں ہو گئی اور ہمارے رہنماؤں کو پکڑ لیا گیا۔ تو پھر جب تحریکیں چلتی ہیں تو پھر سزاؤں کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ جمہوری تحریک کے لیے قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں۔ اب تحریک انصاف کہاں تک قربانی دیتی ہے، ان کے رہنما کہاں تک قربانیاں دیتے ہیں، گرفتاریاں دیتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب تو کہتے ہیں ہم جیل پر تحریک چلائیں گے،
تو ان کی جماعت کی تو صرف ایک ہی سیٹ ہے اور وہ خود ہیں، اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی ہے نہیں، تو وہ جیل کہاں سے بھریں گے؟ لیکن جس انداز میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی ٹی وی چینلز پر بھی، کہ لوگ چھپ گئے ہیں، لوگ بھاگ گئے ہیں، لوگ دائیں بائیں ہو گئے ہیں اس تحریک گرفتاریوں کی وجہ سے، ڈر سے کہ پولیس جو ہے وہ تشدد کر رہی ہے، تو پھر سامنا کون کرے گا؟ پھر تحریکیں تو نہیں چلتی، اور تحریک جبھی چلتی ہے جب رہنما بیچ میں ہوں، اور اگر رہنما دائیں بائیں ہو جائیں تو پھر عوام اتنی 1 دن 2 دن 3 دن مار کھاتی ہے کارکن، اس سے زیادہ نہیں، پھر لوگ کم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح عمران خان نے جو ایک یہ گیم کی بنی گالہ سے باہر آنے کی بجائے یا لاہور سے لانگ مارچ کی قیادت کرنے کے بجائے وہ کے پی کے گئے، تو کے پی کے ان کا محفوظ علاقہ تھا اس لیے وہاں گئے، تو یہ بھی کوئی اچھا تاثر اس سے بھی نہیں نکلا۔ دیکھیں موجودہ صورتحال میں دھرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، معاشی صورتحال بہت بگڑی ہوئی ہے، حکومت جو ہے ابھی اس قدر اسٹیبل نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی، تاہم عمران خان چونکہ اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرے حکومت کے خلاف جو ہے، میری اقتدار کے خلاف جو ہے وہ سازش ہوئی ہے، اور اب اس سازش سے پہلے تو وہ آزادی مارچ پہ آئے، پھر آزادی مارچ کے بعد اب جہاد پہ آ گئے، لہٰذا ان کا جہاد تو لازمی ہوگا، اس لیے کہ انہیں نے بھی اس معاشرے میں رہنا ہے اور اپنے کارکنوں میں عزت بڑھوانی ہے، تو وہ آ تو گئے ہیں، نکل تو گئے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ تھا کہ بنی گالہ سے اگر نکلیں گے تو ان کے ساتھ وہ لوگ نہیں ہوں گے جتنے لوگ انہیں کے پی کے سے ملیں گے، لہٰذا حفظ متقدم کے طور پہ وہ پہلے ہی بنی گالہ چھوڑ کے اور گرفتاری کے خوف سے ڈر کر وہ چلے گئے تھے پشاور۔ اب پشاور سے وہ آ رہے ہیں، ایک جلوس کی شکل میں آ رہے ہیں، حالات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے اپیل کی کہ ہمارے راستے روکے جا رہے ہیں، ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی مشترکہ لائحہ عمل بنا لے حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کے، یعنی تحریک انصاف اور یہ مل کے کوئی ایسا پینل بنائیں جن میں بیٹھ کے دونوں قومی مفاد کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں اور افراتفری سے باز رہیں۔ کراچی سے پشاور تک اور اسلام آباد اور یہ چھوٹے موٹے شہر جو پنجاب کے ہیں سب جگہ سے گرفتاریاں بھی حکومت نے کی ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لانگ مارچ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی گرفتاری نہ ہوتی، لیکن چونکہ عمران خان کے جو قریبی ساتھی ہیں اور نادان دوست ہیں انہوں نے یہ نعرہ لگا دیا کہ یہ لانگ مارچ خونی بھی ہو سکتا ہے، جس میں شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ سب سے آگے تھے، لہٰذا اس خونی مارچ کو روکنے کے لیے جو ہے حکومت نے کچھ انتظامات کیے۔ ایک روز قبل جب انہوں نے تلاشیاں لینی شروع کی لوگوں کی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جو ہے وہ آمد و رفت کا سلسلہ جو تھا اسے چیک کیا اور ان کی سرگرمیوں پر نظر دوڑائی، تو اس کا رد عمل جو ملا وہ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں گولی چلی اور اس سے ایک بے قصور بے گناہ پولیس کا سپاہی جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا۔ افسوسناک یہ ہوا کہ خون پہلے ہی دن یعنی لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی دن ایک بے قصور کا خون بہہ گیا، اور وہ بھی سرکاری ادارے کے یعنی فورسز کے سپاہی کا، آخر اس کا بھی گھر ہے، تو یہ تو گھروں کے برباد کرنے والی بات ہے کہ اگر خون سے ہولی کھیلی جائے اور کارکنوں کو مروایا جائے، تو کارکن چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہو، سوچنا یہ ہے ہمیں کہ وہ حکومتی حمایتی ہو یا حکومتی فورسز کا بندہ ہو یا اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کا ہو، بندہ تو وہ پاکستانی ہے۔ پاکستانی کی موت جو ہے اس طرح ہونا اور اس طرح افراتفری کی فضا پیدا ہونا جو اچھی بات نہیں ہے، چونکہ نہیں کہا تھا خونی لانگ مارچ ہو سکتا ہے، لہٰذا حکومت نے اس کے انتظامات کیے کہ ایک طرف تو حکومت جو ہے ملک کی معیشت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے، جو بیڑا غرق ہو چکی ماضی میں اس کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ جمہوری انداز سے آگے بڑھنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ حکومت کا بھی کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے، اس لیے کہ جو ان کے وزراء ہیں ان کے پاس نہ کسی قسم کا کوئی وہ ہے کیا کہتے ہیں اختیارات ہیں یا وزارتیں ابھی مکمل دی جا سکیں، پنجاب میں کابینہ بن ہی نہیں سکی، گورنر پنجاب گورنر سندھ ہے ہی نہیں، تو اس صورتحال میں خصوصی اجتماعی سوچ کو پروان چڑھانے کی ضرورت تھی، لیکن افسوسناک بات یہی ہے کہ چونکہ مختلف چینل سے اور مختلف سوشل میڈیا سے افواہیں اڑائی گئیں کہ حکومت جو ہے چند گھنٹوں کی مہمان ہے، لہٰذا عمران خان صاحب نے گھبرا کے فوری طور پر وہ لانگ مارچ جس کا سلسلہ انہیں روک رکھا تھا اور تاریخ دینے کا وعدہ کیا تھا اس کی تاریخ فوراً دے دی۔ انہوں نے کہا یہ نہ حکومت چلی جائے اور ہمارا کریڈٹ رہ جائے، انہیں اپنا کریڈٹ لینے کے لیے یہ کیا،
جب وہ اس طرح میدان عمل میں آنے کی کوشش کی، انہیں سرگرمی جاری رکھنے کی کوشش کی، تو پھر ظاہر ہے کہ لا فورسز جو ہیں وہ میدان عمل میں آئیں اور انہیں نے کہا ذمہ داری ہے کہ وہ عام آدمی کی جو ہے وہ جان و مال کی حفاظت کریں۔ اس وقت جو ہے پکڑ دکڑ بھی ہوئی، نعرے بازی بھی ہوئی، اور بقول نون لیگ کے جو ترجمان ہے عطاء اللہ تارڑ، کہ لوگوں کے پاس اسلحہ بھی نکلا، لیکن معاملات تو خطرناک حد تک بگڑتے جا رہے ہیں۔ اور چودھری شجاعت جیسے جو سینئر یعنی سیاسی بصیرت رکھنے والے رہنما ہیں، انہیں کہ ایسے حالات میں نے پہلے نہیں دیکھے، لہٰذا دونوں طرف سے جو ہے ہوش کے ناخون ہونے چاہیے۔ فورسز جو ہیں وہ اپنی شیلنگ وغیرہ بند کریں، کیونکہ اپنے عوام کو فتح کرنا، اپنے ساتھیوں کو فتح کرنا تو کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں کوئی پیار محبت کی بات سے آگے چلیں۔ لیکن لانگ مارچ کے نام پر جو ہے حکومت کہتی ہے کہ یہ فتنہ و فساد کی طرف ہے، کیونکہ جب انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، گلی محلوں میں بارودی سرنگیں بچ چکی ہیں، یہ مطلب سب کچھ سابق وزیر داخلہ کا کہنا تھا، تو یقینی بات ہے پھر حکومت تو سو نہیں سکتی، حکومت نے اپنے انتظامات کیے۔ جہاں جہاں حکومت نے کوئی گرفتاری کرنے کی کوشش کی یا کچھ گرفتار کیے تو ظاہر رد عمل بھی سامنے آیا۔ لاہور میں بھی لاٹھی چارج ہوا، ٹیئر گیس بھی پھینکی گئی، پنڈی میں بھی ایسا ہوا، مختلف مقامات پہ ایسا ہوا، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے، اور سپریم کورٹ یہی کہہ رہی ہے کہ مل بیٹھ کے اس کو طے کیا جائے، اسے ایک جلسے کی شکل آپ احتجاج کریں، جلسہ کریں، عمران خان خطاب کریں اور اس کے بعد واپس چلے جائیں، دھرنا نہ دیا جائے کہ موجودہ صورتحال میں ملک و ملت جو ہے کسی بھی دھرنے کی متحمل نہیں ہو سکی۔ لیکن جو تحریک انصاف ہے وہ اس دھرنے کو یا لانگ مارچ کو کیش کرانا چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کی سازش کے ساتھ حکومت ختم کی گئی ہے، اور حقیقی جو ہے ہمیں آزادی چاہیے، ہم غلام نہیں ہیں، نہ ہم کسی کے غلام رہ سکتے ہیں، نہ ہم امریکہ کی غلامی پسند کریں گے۔ تو اس نعرے پہ عوام جو ہے اس کو اکٹھا کیا گیا ہے، لیکن تحریک انصاف کی یہ سولو فلائٹ ہے، اس میں ان کے اتحادی جو ہیں، جو پرویز الہی صاحب جو ہیں، وہ لاہور میں پولیس کے جو سپاہی کی شہادت کو شہادت نہیں مان رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی شہادت وادت نہیں ہوتی، وہ مارا گیا مر گیا، ٹھیک ہے ایسی تحریکوں میں ایسا ہوتا ہے، تو وہ بڑا افسوسناک ہے، اس پہ بھی رد عمل کوئی اچھا نہیں آیا۔ چودھری شجاعت نے یہی کہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ خراب ہیں، فوج اور عدلیہ کوئی ایسا راستہ نکالے کہ مستقبل کے لیے بھی مثبت پالیسی بن سکے اور آئندہ کے لیے اس قسم کے حالات نہ پیدا ہو سکیں۔ اس وقت جو ہے KPK سے لوگ آ رہے ہیں، اور اٹک کے پل پہ جو ہے ایک بار پھر جو ہے وہ آنسو گیس کی شیلنگ وغیرہ کی اطلاع مل رہی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا جو جتھا آ رہا ہے، جو اسلام آباد پر حملہ آور ہے، یا اسلام آباد کو فتح کرنے آ رہا ہے، یا وہ انتخابات کی تاریخ لینے آ رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ہر طرف رکاوٹیں بھی کھڑی ہیں، اور ان رکاوٹوں کو ہٹایا نہیں جا رہا، اور انہوں نے اپیل کی ہے سپریم کورٹ سے۔ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ لوگ یقین دہانی کرائیں کہ توڑ پھوڑ نہیں ہوگا تو ہم فوری طور پر یہ حکم دے سکتے ہیں کہ رکاوٹیں دور کر لی جائیں، لیکن ابھی تک جو ہے صرف افواہیں ہیں، مذاکرات دونوں جانب سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکے، اور حکومت جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بات تحریک انصاف کے مطالبے پر یعنی عمران خان کے مطالبے پر کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں مینڈیٹ ہے، ہماری اکثریت ہے، ہم نے حکومت جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد سے گرائی ہے کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں تھی، لہٰذا ہمیں حق ہے کہ باقی وقت جو ہے آئین اور قانون کے تحت ہم پورا کریں، تو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے، ہم ایک بہتر بجٹ بھی دیں گے اور عوام کو ریلیف بھی دیں گے۔ اب دیکھیں وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، لیکن یہ جو دھرنا اور لانگ مارچ کا سلسلہ ہے، اس سے یقینی بات ہے کہ جو بظاہر صورتحال ہے اس سے انتشار پیدا ہو رہا ہے اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اگر یہ کچھ بڑھا تو پھر جمہوری اقدار کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ٹھٹھہ میں PTI کارکنان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے چھاپے جاری کر دیے ہیں۔ ضلعی جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ ہوش محمد عباسی، مصطفیٰ چانڈیو سمیت متعدد گرفتار نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ میرپور خاص پولیس کی جانب سے ضلع بھر میں PTI کارکنان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، رہنما، عہدیدار اور کارکنان کو بڑی تعداد میں گرفتار کیا گیا۔ سرگودا کی جانب رخ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں سرگودا میں تحریک انصاف کا حقیقی آزادی لانگ مارچ، پولیس کے چھاپے جاری ہیں۔ پولیس کا PTI MM نے عامر سلطان چیمہ، ممبر صوبائی اسمبلی منیب سلطان چیمہ کی رہائش گاہ پر چھاپا۔ عامر چیمہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کے قریبی عزیز ہیں۔ گوجرا میں کپتان کی کال پر اسلام آباد مارچ کے لیے PTI رہنما
اسامہ حمزہ جو ہیں، اسد زمان چیمہ، احسن احسان اور خالد شبیر، میاں طارق محمود پولیس کی تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے مقامی راستے کی جانب رواں دواں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حقیقی آزادی مارچ کی کال کے بعد ملک کی طرح لاڑکانہ اور باکرانی میں بھی پولیس کریک ڈاؤن جاری۔ پی ٹی آئی کارکنان کو ہراساں کرنے کا معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام گرفتار افراد کے کیسز پر نظر ثانی کی ہدایت کر دی۔ جہلم میں تحریک انصاف کا قافلہ جادہ سے روانہ، قافلہ میں شریک کارکنان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کی کارروائیاں جاری، حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ پولیس نے 1 درجن کے قریب کارکنان گرفتار کر لیے۔ بہاڑی میں انتظامیہ نے ایم این اے طاہر اقبال چودھری کا دفتر عوامی مرکز جو ہے وہ سیل کر دیا۔ پی ٹی آئی کے کارکنان کی بڑی تعداد زیر زمین روپوش ہو گئی۔ جو کارکنان روپوش نہ ہو سکے، پولیس نے ان کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ پی ٹی آئی آزادی مارچ قافلہ مردان سے اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے۔ قافلہ ہزاروں کی تعداد میں کارکنان کی تعداد پر مشتمل ہے، جبکہ قافلہ صوبائی انٹرچینج سے راستہ جو ہے کراس کر گزر کر اسلام آباد کی جانب جائے گا۔ پاک پتن میں مسلم لیگ نون پی پی 191 کے ٹکٹ ہولڈر میاں محمد حیات خان نے سابق وزیراعظم عمران خان کی طرف سے مریم نواز شریف کے متعلق زبان درازی کی شدید مذمت کی۔ کرم پور میں آزادی مارچ کے سلسلے میں پولیس کے چھاپے، پی ٹی آئی صدر سمیت 5 سرگرم ورکرز کو گرفتار کر کے مزید گرفتاریاں متوقع لائی گئیں۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع شرانی کے قریب جنگل میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج، پی ڈی این اے اور این ڈی این اے کے ساتھ آگ بجھانے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ مٹیاری ضلع کے پی ٹی آئی سینئر نائب صدر اویس گل کو گرفتار کر لیا گیا۔ 20 پی ٹی آئی رہنما اور کارکنان ان کے ہمراہ تھے۔ سیکریٹری ہیلتھ پنجاب کا احمد پور شرکیہ کا دورہ، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال احمد پور پر دستیاب صحت کی سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ عوام کو زیادہ سے زیادہ صحت کی مفت سہولیات فراہم کی جائیں، ہدایات جاری کی گئیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں ملک بھر کی طرح سرگودا میں بھی پاکستان میڈیا کونسل کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں دیگر صحافتی تنظیموں کے قائدین اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مولانا راشد محمود سومرو کا کہنا ہے کہ سندھ کی سیاسی جماعتیں بلدیاتی ایکٹ کو مسترد کر چکی ہیں۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے باعث بلدیاتی انتخابات گرمیوں کے بعد ہونے چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا خیبر پختونخوا پولیس کے سب انسپیکٹر سحر گل کی شہادت پر اظہار افسوس۔ انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر توجہ دیں، شہید کے بچوں کی تعلیم اور اہل خانہ کی کفالت یقینی بنائی جائے۔ ڈپٹی کمشنر ٹھٹہ غضنفر علی قادری کی زیر صدارت اجلاس میں تمام محکموں کو مانسون سے قبل تمام تر ضروری انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت۔ غفلت کا مظاہرہ کرنے والے افسران کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تھانہ احمد پور کے کانسٹیبل محمد اختر رسا گروہوں اور جرائم پیشہ افراد کے سرپرست بن گئے۔ وردی کی آڑ میں سادہ لوگ دیہاتی افراد پر ظلم و ستم اور تشدد کرانے لگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ملک عمر خان کو ضلع اٹک کا نائب صدر منتخب کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ مدجئی میں زکوٰۃ چیئرمین کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ پریس کلب کے باہر مدجئی کے رہائشی مستحقوں کی جانب سے ذرائع زکوٰۃ چیئرمین غلام نبی سومرو کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے، آپ کو بتائیں وہاڑی پولیس کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد طارق عزیز کی سربراہی میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑی کارروائیاں جاری کرنے کا اعلان کیا گیا۔ کارروائیوں کے دوران پولیس نے چوری اور ڈکیتی کرنے والے سے 1 کروڑ روپے سے زائد کا مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ اوس شریف میں موٹر وے پولیس موبائل ایجوکیشن یونٹ کا جونیئر سیکنڈری اسکول میں طالب علموں کو ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی لیکچر، تمام طلباء کو ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کی ہدایات۔ ٹھٹھہ مکالی سمیت ساحلی علاقوں گوڑا باری، کیٹی بندر، میر پور ساکروں میں پانی کا شدید بحران، انسان اور مویشی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ ہارون آباد میں 6ٹھی کلاس کے طالب علم کی نوسر بازوں نے جان لے لی۔ نوسر باز موبائل پر میسج کے ذریعے انعام کا لالچ دے کر بچے سے پیسے ہتھیانا چاہتے تھے۔ والدہ نے پیسے دینے سے انکار کر دیا کہ یہ فراڈ میسج ہے۔ 13 سالہ 6ٹھی کلاس کے طالب علم اشرف نے والدہ کے پیسے نہ دینے پر خودکشی کر لی۔ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد اظہر شہزاد اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی حاجی خان جنیچو کی جانب سے ڈیرہ مراد جمالی شہر کے 44 میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے
ہفتہ وار صفائی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ سرگودا کی جانب رخ کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں سرگودا میں ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال کے ڈاکٹرز، ہیلتھ سپورٹر اسٹاف اور نرسوں نے اپنے مطالبات کے حق میں دوسرے روز بھی ہڑتال جاری رکھی۔ ڈاکٹرز نے احتجاج کرتے ہوئے اسپتال میں خوب نعرے بازی کی۔ چنیوٹ میں گھریلو جھگڑے کے خوفناک انجام سامنے آئے۔ پولیس اہلکار نے رشتہ دار کانسٹیبل کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ سرگودا پولیس ٹریننگ اسکول سے جانے والے اہلکاروں کی گاڑی کو حادثے کا معاملہ ہے۔ 37 پولیس اہلکار زخمی جبکہ 3 شہید اور 10 اہلکاروں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GM اردو۔